बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और इस वक्त आलमी सियासत का महव मरकज़ जो है जी वो न्यूयॉर्क है, अमेरिका का शहर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है, वहाँ पे आलमी रहनुमा जो हैं वो ख़िताब कर रहे हैं और साइड लाइन मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस दौरान बहुत ही अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं और वो ये है कि अफ़गानिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन इस वक्त तीन मौज़ूआत हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में क्या कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जिन पे डिस्कशन हो रहा है। अफ़गानिस्तान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कश्मीर और तीसरा है फ़लस्तीन। और कोई भी रहनुमा इन तीनों इश्यूज़ को टच किए बगैर रह नहीं सकता। इसी दौरान जो अहम ख़बर आई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत जो कि तालिबान ने तश्कील दी है, उन्होंने उनके वज़ीर ख़ारजा ने मुल्ला अमीर मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है और ख़त में लिखा है कि उन्हें तकरीर का मौका दिया जाए। और दूसरा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत ने अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है और जो पुराना सफ़ीर जो कि अशरफ गनी साहब की सदर गनी ने नामज़द किया था, मुकर्रर किया था, उनको मानने से इनकार कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से ख़त आ चुका है और ख़त ये पहला बैनुल अक़वामी राब्ता है। बतौर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के मुल्ला अमीर मुत्तकी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा से मुखातिब हुए और उन्होंने ख़त तहरीर किया है। ख़त में वो क्या उन्होंने मुतालबा किया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जो पहले वाले सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनको फ़ारिग़ तसव्वुर किया जाए और वो सफ़ीर हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, वो अशरफ गनी की नुमाइंदगी करते हैं और अशरफ गनी को बरतरफ़ किया जा चुका है, वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और अब उनकी हुकूमत भी नहीं है। जब उनकी हुकूमत नहीं कि उनका कोई नॉमिनी जो है वो भी वहाँ पे काम नहीं कर सकता। ये ख़त तहरीर किया है और उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया है। अब इसका प्रोसीजर क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं, लेकिन साथ ही साथ अफ़गान तालिबान ने सुहेल शाहीन जो कि तर्जुमान थे और दोहा ऑफ़िस को देखते थे और जो अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसका अहम रुकन थे, तो सुहेल शाहीन को मुकर्रर कर दिया है नया अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत जो कि तालिबान की है, उन्होंने नया सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि 15 सितंबर को मौजूदा वक्त के तस्लीम शुदा अफ़गान सफ़ीर ग़ुलाम इसहाक़ ज़ई की जानिब से असम्बली के 76वें सालाना इजलास के लिए अफ़गानिस्तान के वफ़द की फ़हरिस्त के साथ एक ख़त मौसूल हुआ। और इस तरीके से जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यह बताया कि वज़ारत ख़ारजा अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के लेटर हेड के साथ एक और ख़त मौसूल हुआ जिस पर ख़ान मुत्तकी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा दस्तखत कर रखे थे और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की गई थी। यानी वहाँ पे लड़ाई चल रही है और ग़ुलाम इसहाक़ ज़ई जो कि गनी के हैं वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि शंघाई ताउन तंज़ीम में अफ़गानिस्तान की नशिस्त खाली रखी गई थी और इसकी वजह ये बताई गई थी कि बावजूद हालात की वजह से अफ़गानिस्तान की हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हो सकेगा, लिहाजा नशिस्त खाली रखी जाए दोशंबा में। और शंघाई ताउन तंज़ीम जो कि बहुत अहम फोरम है, अहम ममालिक हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली थी। अब ये 15 अगस्त को ये जो ख़त लिखा गया है उसमें ख़ास तौर पे मौजूदा अफ़गान हुकूमत की तरफ से उन्होंने तफसील बताई है कि 15 अगस्त को अशरफ गनी को फ़ारिग कर दिया था, इसलिए उनकी ना हुकूमत है ना ही उनकी नुमाइंदगी है,
لہٰذا یہ اگلا جی جو اس کا پروسیجر ہے، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اب یہ اگلی کمیٹی کو بھیجا گیا ہے یہ لیٹر، جو کہ ریکویسٹ آئی ہے افغان طالبان کی طرف سے، وزیر خارجہ متقی کی طرف سے، وہ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے، اور یہ دونوں خطوط جو اسحاق زئی کے بھی اور وزیر خارجہ متقی کے بھی دونوں خطوط کمیٹی کو بھیجے ہیں، وہ مشاورت کرے گی، اور کمیٹی کے ارکان میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی، امریکہ کے ساتھ ساتھ روس اور چین بھی شامل ہیں، بھوٹان ہے، چلی ہے، نمیبیا ہے، لیکن اہم فیصلہ جو ہے وہ کریں گے امریکہ، روس اور چین، یہ فیصلہ کریں گے۔ اور 27 ستمبر کو اعلیٰ سطحی اجلاس کے آخری روز افغانستان کا دن ہے تقریر کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سفارتی جنگ میں کون کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ طالبان نے آخری بار جی 1996 سے 2001 تک حکومت کی تھی، اور اس دوران بھی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا اقوام متحدہ میں، اور ان کی جگہ پہ صدر برہان الدین ربانی جو ہیں ان کو نمائندگی دی گئی تھی۔ لیکن اس بار یہ تھا کہ تمام بڑی قوتیں ایک تھیں، لیکن اس بار قوتیں ایک نہیں ہیں، اور اب افغانستان بھی تگڑا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور بہت سارے دیگر ممالک بھی ہیں، ترکی بھی ہے، اور کچھ قطر بھی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر کے امیر کا جو خطاب ہوا ہے وہاں پہ اقوام متحدہ میں، اس میں بھی انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے کو ہینڈل کیا جائے، اور افغانستان کو عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر کا بہت مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے، اور اس کو 75 برس سے جاری ظلم کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے۔ افغانستان کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایشو ایسا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے، اور افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے بھی افغانستان کا معاملہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ عراق اور افغانستان سے نکلا نہیں بلکہ نکالا گیا ہے، اور کیپٹل ہل سے کابل تک ایک پیغام ہے کہ امریکہ کی اب ساکھ نہیں رہی۔ یہ چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے قطر کے امیر نے بھی سیم یہی مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی تقریر کرنی ہے، اور وہ تقریر میں بھی وہ واضح طور پہ نہ صرف کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے بلکہ افغانستان کا معاملہ بھی اٹھائیں گے، فلسطین کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ چیز جی جو اردوان اور شیخ تمیم کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قطر کے امیر، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ مل کے ایک امن معاہدہ کروایا، اہم کردار ادا کیا، اور اب عالمی رہنما جو ہیں وہ طالبان کو تنہا نہ چھوڑیں اور ان سے رابطے کریں، اور ان تنازعات کو بات چیت کے ذریعے ختم ہونا چاہیے، اور ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز آئی ہے، اور پھر میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ افغانستان نے، بلکہ پہلے وہ دیکھ لیں کہ افغان حکومت نے، پاکستان نے جو کوشش کی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے، اور تاجکستان کے صدر کے ساتھ مل کے، اور چائنا اور روس کے کہنے پر، ان کی درخواست پر، تو اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے، افغانستان کی کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس میں ہزارہ تاجک ازبک برادری کے افراد بھی اب کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ جی توسیع میں یہ ہزارہ تاجک اور ازبک برادری آئی ہے، 16 مزید وزراء اس میں آئے ہیں، اور اس میں طالبان کے خاص طور پہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حسن غیاسی نائب وزیر صحت مقرر کر دیے گئے ہیں، اور پنجشیر کے تاجر حاجی نور الدین وزیر تجارت بنا دیے گئے ہیں، ازبک برادری کے تاجر محمد بشیر نائب وزیر تجارت بنا دیے گئے ہیں، اور طالبان کے معروف کمانڈر ملا عبدالقیوم ذاکر نائب وزیر دفاع بنا دیے گئے ہیں، اور ملا صدر ابراہیم کو نائب وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں کمانڈر جو تھے یہ ایران کے قریبی سمجھے جاتے تھے، لہٰذا ان کے تحفظات بھی
دور کر دیے گئے ہیں۔ ملا عبدالقیوم ذاکر اور ملا صدر ابراہیم کو کابینہ میں شامل نہ کرنے پر طالبان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ طالبان کے امیر نے ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے کے حکم پر یہ نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اور نئی کابینہ جو مزید 16 افراد ہیں ان میں حاجی نور الدین قائم مقام وزیر تجارت، حاجی محمد بشیر وزیر تجارت، حاجی محمد عظیم سلطان زادہ نائب وزیر تجارت، قلندر عباد قائم مقام وزیر صحت، عبد الباری عمر نائب وزیر صحت، محمد حسن غیاسی، ملا محمد ابراہیم، ملا عبدالقیوم ذاکر، نذر محمد مطمئن، مجیب الرحمن عمر، غلام غوث، محمد فقیر، حاجی گل محمد گل زرین اور لطف اللہ اور نجیب اللہ، ان سب کو کابینہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اہم بات جو ہے، نجیب اللہ کو محکمہ جوہری توانائی کے ڈائریکٹر کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھی، اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے کیونکہ تفصیلی موضوع ہے۔ اور نائب وزیر مہاجرین اور ان کی واپسی کے امور، مہاجرین کی واپسی کا بھی انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ مقرر کیا ہے وزیر، تاکہ افغانستان میں جتنے بھی افغانستان کے مہاجرین جو بیرون ملک موجود ہیں ان کو واپس لا کے آباد کیا جائے اپنے اپنے ملکوں میں۔ وزیر توانائی و بجلی بھی آ گئے ہیں، وزیر دفاع بھی آ گئے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر بھی آ گئے ہیں، تو یہ سب کچھ آ گئے ہیں جناب۔ اور افغانستان نے جتنی بھی وہ تھی ریزرویشنز، تحفظات، وہ سارے کے سارے اب کر دیے ہیں دور، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب افغان حکومت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی جو ہچ تھی، جو رکاوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ جناب وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے، تو وسیع البنیاد حکومت اب بن چکی ہے، اس میں ازبک، تاجک، ہزارہ اور طالبان، نان طالبان، پختون، نان پختون، یہ سارے آ چکے ہیں۔ تو اگلا سٹیپ آنے والے دنوں میں ہوگا، اور یہ کر کے ہی اس توسیع کرنے کے بعد ہی متقی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں خط لکھا ہے۔ اب آتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ادھر ہیں جی، ان کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ نمبر 1 کشمیر اور افغانستان، یہ 2 موضوعات ہیں، وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، مل رہے ہیں اور رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے جی جو تقریر کی اس میں بھی بڑے وہ میننگ فل انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات کی کہ وہ بھی جنگوں سے اکتائے ہوئے، اور ان کو اندازہ ہو چکا ہے آئی تھنک کہ امریکہ کو، کہ اب جنگوں کے ذریعے، طاقت کے ذریعے کسی پہ بھی غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو نتیجہ، جس نتیجے پہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے انخلا پر بھی انہوں نے زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ فوجی قوت ہمارا آخری حربہ ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے نئی پالیسی دی ہے کہ جب پہلے تو جس ملک میں چاہتے تھے وہ چڑھ دوڑتے تھے، وہ عراق ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، شام ہے، وہ چڑھ دوڑتے تھے، لیکن افغانستان کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ یہ میں حالیہ تاریخی بتا رہا ہوں، ورنہ 1945 کے بعد ایسی کوئی لڑائی نہیں جس میں امریکہ کو کامیابی یا فتح حاصل ہوئی ہو۔ تو اس لیے امریکہ اب اس پہ آ گیا ہے کہ بیرون ملک اتحادیوں نے بھی ان پر اس بات پہ تنقید کی تھی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ فوجی قوت ہمارا آخری حربہ ہونا چاہیے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور دیگر جو چینل ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، وہی ہم بروئے کار لائیں گے مستقبل کے لیے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بار بار کہہ رہے تھے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ دنیا کو تباہ کر دے گی، تو امریکی صدر نے یہ بھی پیغام دیا ہے چائنا کے لیے خاص طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نئی سرد جنگ یا تقسیم شدہ دنیا کا خواہاں نہیں ہے، یعنی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ حال ہے۔ تو ایسی باتوں پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی کافی مایوس ہیں افغانستان کے بعد، اور ذہنی طور پہ بھی فرسٹریشن موجود ہے، اس لیے اب وہ اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور لیکن پیرالل جو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں اس میں ہمیں نہیں لگتا کہ وہ
اس میں صداقت ہے جو کچھ امریکی صدر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، 2 ریاستی حل پیش کیا ہے، کشمیر کا تذکرہ نہیں کیا، فلسطین کا تذکرہ کیا۔ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہودی ریاست کے لیے ہماری حمایت بالکل واضح ہے اور یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ ہی اسرائیل کے مستقبل کو جمہوری یہودی ریاست کے طور پہ یقینی بنانے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار ہے، اور ایک قابل عمل خود مختار اور جمہوری فلسطینی ریاست جو ہے اس کے ساتھ مل کے وہ پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں۔ تو افغانستان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، لیکن افغانستان کا تذکرہ کافی ٹوٹے دل کے ساتھ کیا۔ تو یہ اس وقت وہاں پہ پولیٹکس چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 27 ستمبر سے پہلے اقوام متحدہ کی جو خصوصی کمیٹی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، افغان طالبان کی نئی حکومت کو تقریر کا موقع ملے گا یا نہیں، اور کیا اسحاق زئی جو کہ اشرف غنی کے نمائندے ہیں ان کی بات مانی جائے گی یا نہیں۔ لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ دونوں ہی درخواستوں پہ کارروائی جو ہے وہ ڈیفر کر دی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا بھی موجود ہیں اور اسحاق زئی کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے، اور افغان طالبان کے لیے امریکہ تیار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فیصلہ کیا کہنا چاہیے مؤخر کر دیا جائے گا، اور اس اجلاس میں نہ ہی اسحاق زئی جا سکیں گے اور نہ ہی افغان طالبان۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔